अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जस्टिस वजीउद्दीन की स्टेटमेंट के बाद के जनाब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो बनी गाला का जो खर्चा है वो बाकायदा उन्होंने नाम लिया, जहांगीर खान तरीन साहब चलाते रहे और शायद और भी एटीएम्स लेफ्ट राइट पे थे जो चलाते रहे, और उन्होंने तो बाकायदा फिगर दे दिया कि जी 30 से 50 लाख रुपए माहाना खर्चा जो है वो बनी गाला हाउस का होता था, और उस पर वो जो है वो जहांगीर खान तरीन अपनी जेब से देते थे, जिस पर हुकूमत ने भी गुज़िश्ता 2 दिन से वो उसका रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। और आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि जनाब पार्टी उनको नोटिस भेजने का सोच रही है, बल्कि भिजवाएगी जस्टिस वजीउद्दीन की कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की। लेकिन ज़बरदस्त बात यह है कि जहांगीर खान तरीन साहब ने आज ट्वीट की जिस पे उन्होंने कहा कि रिगार्डलेस ऑफ द करंट स्टेटस ऑफ माय रिलेशनशिप विद इमरान खान, the truth must be told. I did whatever was in my capacity to help PTI in the quest to build a new Pakistan, but I never gave a penny for the household expenses of Bani Gala. Just want to set the record straight. तो नाज़रीन, ये जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है, और लेकिन अभी भी सवालात तो यही हो रहे हैं कि अगर वो भी नहीं देते थे और कोई दीगर ज़राए आमदन भी नहीं थे इमरान खान साहब के, स्वाय लीडर ऑफ दी अपोजिशन की, जो जब वो एमएनए थे तो उसकी वो कुछ सैलरी होगी, तो इतनी बड़ी कैंपेन, इतना बड़ा जो पैसा खर्चा ये सारा, और फिर बनी गाला भी उस वक्त वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था और वहाँ पे भी खर्चे हुए, फिर तो ज़ाहिरी बात है सवालात तो उठते हैं। लेकिन पीटीआई की लीडरशिप, अब जो मौजूदा लीडरशिप है, वो कह रही है कि जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब को बाकायदा तौर पर नोटिस किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब मिनी बजट जो आ रहा है, उस हवाले से मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अगर ये मिनी बजट जबरदस्ती हुकूमत पास करवाती है, बुलडोज करवाती है, तो फिर इस हुकूमत का जो नाम है वो IMF एस्टेब्लिशमेंट इसको कहा जाएगा। और ये कोई तरीका नहीं है कि पहले ही महंगाई है और मिनी बजट लाकर मजीद महंगाई लाकर जो है आप मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट टू ओनली ऑन द डिक्टेशन ऑफ IMF। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये मसाइल तो हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है, जिसको कहा जा रहा है कि ये न्यू ईयर का तोहफा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 31 दिसंबर को शायद मजीद कमी भी वाक़या होगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं ब्रेंट की। लेकिन परसेंटेज चेंज जो पेट्रोल की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में है वो तकरीबन 15% डिक्रीज हुआ है, 86.40 अ बैरल टू 73.70 अ बैरल। लेकिन जो आज अनाउंस किया गया है वो तकरीबन 3.42% डिक्रीज अनाउंस की गई है। यकीनन IMF की इसमें भी नज़र है, और IMF के कहने पर ही इतनी कमी नहीं की गई, क्योंकि जो लेवी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो IMF ने कहा है कि जी अभी शायद 4% है, उसको बढ़ाना है, तो इसलिए शायद अब जो भी कमी हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में उसको शायद थोड़ा सा उधर एडजस्ट किया है, इसलिए उतनी कमी नहीं रिफ्लेक्ट हुई आपकी लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में जितनी इंटरनेशनल मार्केट में कमी वाक़या हुई है। इस पर भी बात करेंगे कि मिनी बजट कितना बड़ा अपहिल टास्क होगा हुकूमत के लिए पास करवाना, क्योंकि तकरीबन सारी ऑपोजिशन इस बात पर मुत्तहिद है कि ये मिनी बजट जो है ये नहीं आना चाहिए। और हमें याद है कि इमरान खान साहब जब पहले कभी कोई इकोनॉमिक डिसीजन बजट के अलावा कोई पॉलिसी इशू या कोई पॉलिसी चेंज आती थी तो उसको इमरान खान साहब मिनी बजट कहते थे, और वो कहते थे कि ये करप्ट हुक्मरान अपनी मर्जी के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए मिनी बजट लाते हैं, जिसमें वो खास तबके को नवाजने के लिए SROs आया करते थे, एक जमाने में होता था। तो उस पर भी बात करेंगे कि ये गवर्नमेंट खुद बता के कह रही है कि जी हम मिनी बजट लेके आ रहे हैं, जिसको मिनी बजट को काबीना में पेश किया गया, मिनी बजट पार्लियामेंट में लाया जाएगा, वहां पे उस पर डिस्कशन होगी। दूसरी जानिब थोड़ा सा PMLN की अंदर की सूरत हाल भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अब नाम आना शुरू हो गए हैं PMLN के वजीर आजम के हवाले से कि जी मियां शहबाज शरीफ बनेंगे, मरियम नवाज साहिबा बनेंगी, या
پھر تب جب فیصلہ ہوگا تب ہوگا. اور اس حوالے سے بڑی چمے گوئیاں بھی شروع ہو گئی ہیں. کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ آج ایک ذرائع کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ بھی کہیں چل رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ شاید پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے پی ایم ایل این کے اندر جو کہ صرف اور صرف مریم نواز صاحبہ کو اپنا وزیر اعظم دیکھ رہا ہے. آج کل کون سی ایسی بڑی بات ہو گئی ہے کہ اب پی ایم ایل این کی طرف سے نام دینا شروع کر دیے گئے ہیں کہ جناب ہمارا وزیر اعظم یہ ہوگا, کیونکہ ریس میں تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں احمد جواد, سینئر رہنما تحریک انصاف سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں پارٹی کے. بہت بہت شکریہ جواد صاحب آپ کے وقت کا. علی گوہر بلوچ صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ایم این اے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کا بھی. عاجز دھامڑا صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. پہلے اگر اجازت دیں کہ احمد جواد صاحب, یہ کیوں کنٹروورسی, مطلب کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے وجیہ الدین صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی آؤٹ آف بلو ایک دم کہ جی وہ تو دیکھیں ضمیر صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک ذاتی ایک تجربہ اور ایک واقعہ آپ کو میں عمران خان کے بارے میں سنا سکتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان اپنے مالی معاملات, جو ذاتی مالی معاملات ہیں, اس میں کس قدر وہ کیئرفل ہیں. اور اس کو میں بالکل جو جس طرح سے ہوا تھا اس طرح سے یہ واقعہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں. یہ آج سے کوئی 10 سال پرانی بات ہے, کوئی 2010-11 میں نے عمران خان کے ساتھ جرمنی ٹریول کیا تھا ایک سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے. تو جب ہم جس ہوٹل میں ہم دونوں ٹھہرے ہوئے تھے تو رات کو مجھے عمران خان نے, ان کو ضرورت تھی کوئی ایک ہیئر سپرے وہ استعمال کرتے تھے, انہوں نے کہا یار میں لانا بھول گیا تو وہ کسی فارمیسی سے آپ دیکھیں. وی ور اسٹیئنگ ان برلن, اور میں گیا اور میں نے جا کے, وہ ایک معمولی سی بات تھی, وہ 2 ہیئر سپرے میں نے لیے, مے بی 50-60 یورو کے میکسیمم تھے وہ, اور وہ میں نے لا کے دے دیے. بات ختم ہو گئی, ہم پاکستان واپس آ گئے. وہ اس کے بعد کہیں ٹریول بھی کر رہے تھے, اور کوئی 1 مہینے بعد ہماری ملاقات ہوئی بنی گالہ میں کسی اور کام کے سلسلے میں. میں انہیں کچھ بریف کرنے گیا, تو جب میں بریف کر کے جانے لگا تو کہتے کہ ٹھہر جاؤ. تو اندر کمرے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو ایک چیک انہوں نے مجھے, اس وقت ان کا پاکستان میں پاؤنڈز کا, یو کے پاؤنڈز کا اکاؤنٹ تھا, چونکہ ان کی آمدنی ظاہر ہے وہ یو کے سے اس وقت تھی جو بھی, تو انہوں نے پاؤنڈ کا ایک اکاؤنٹ کا نا اپنا ایک چیک مجھے, آئی تھنک 30-40 پاؤنڈ ہوں گے وہ, اور انہوں نے ایگزیکٹلی اس یورو کو کنورٹ کر کے, اور یہ 2 سال کے بعد کی بات ہے. یعنی یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنے مالی معاملات میں دوستوں سے بھی اگر کوئی چیز اگر لیتا ہے تو اس کو یاد ہوتا ہے کہ اس نے اس سے کوئی 30-40 پاؤنڈ کا کوئی 2 مہینے پہلے کوئی چیز لی تھی اور اس نے اس کو واپس کرنا ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر اتنی معمولی ذاتی اخراجات کے اوپر ان کا اگر یہ بیہیویئر ہے, اور یہ میں آپ کو بالکل آپ کو حق اور سچ کے ساتھ یہ واقعہ آپ کو میں سنا رہا ہوں, تو آپ خود سوچیں کہ کیا ایسا شخص جو ہے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے کسی اور کے اوپر ریلائی کرے گا. جو جہانگیر ترین صاحب نے بھی بات کی ہے وہ بھی انہوں نے اسی چیز کو کنفرم کیا ہے کہ بنی گالہ میں سینٹرل سیکریٹریٹ ہمارا جو تھا چیئرمین کا وہ ضرور تھا وہاں پہ, اور اگر پارٹی کے وہاں پہ کوئی اخراجات ہوتے ہوں گے تو وہ ایک الگ چیز ہوگی. لیکن یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ عمران خان کبھی اپنے ذاتی اخراجات کے لیے کبھی کسی سے کوئی چیز وہ پیسے لیں یا کسی سے کوئی کہیں کہ میرا خرچہ اٹھاؤ, یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. تو ایک بہت زمانہ گزرا کہ شاید ان کی کوئی باہر برطانیہ سے بھی کوئی انکم نہیں آ رہی تھی. تو بنی گالہ ایک کافی بڑی سٹیٹ ہے, 300 کنال کی ایک جگہ ہے, اس کے اخراجات, تو کوئی نون سورس آف انکم ہمیں کچھ ہے. بالکل ان کی ٹیکس سٹیٹمنٹ میں موجود ہے, ان کی ایگریکلچر لینڈ ہے, ان کے کچھ پراپرٹیز بھی ہیں جہاں سے ان کو کرایہ وغیرہ آتا ہے, ایگریکلچر ان کی ریگولر آتی ہے, یہ سب ان کے ٹیکس سٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہے, اور اس سے وہ اپنا خرچہ چلاتے ہیں گھر کا. اور اگر آپ بنی گالہ اگر آپ اب تو وہ پرائم منسٹر ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابھی ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ سچویشن ہے سیکیورٹی کی اور ان چیزوں کی. لیکن اگر آپ پہلے اگر کبھی بنی گالہ اگر آپ جاتے تو آپ کو وہاں پہ کوئی ایسی لگژری چیز کوئی نہیں نظر آئے گی. وہاں پہ
وہاں پہ کھانا پینا بھی جو ہے وہ اتنا سادہ اور وہاں پہ رہنا سہنا بھی اتنا سادہ, تو اس پہ کیا کوئی خرچہ آنا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے ایک دفعہ کوئی ہرن کا گوشت تھا وہ انہوں نے بھیجا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو خانسامے کو دیا, وہ فریج اتنا چھوٹا تھا, اس کا اتنا سا فریزر تھا کہ اس کو رکھنے کی جگہ کوئی نہیں تھی. یعنی میں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی ایک سادگی سے رہنے کا ایک سٹائل تھا, جس کے اوپر کوئی خرچہ کتنا, ایک دو مالی رکھ لیے یا ایک ڈرائیور رکھ لیا یا ایک خانسامہ رکھ لیا انہوں نے, اور باقی اب پہاڑ ہے, کیا پہاڑ کو ہر وقت ہی کوئی اس کو فائن ٹیون کر رہا ہوگا. علی گور بلوچ ہمارے یہ ایک وزیر اعظم ہیں جو کہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے ہیں, اور ہم نے ایک مطلب دیکھے ہیں جن کا جاتی عمرہ میں محل ہے باقاعدہ, جس طرح سعودی عرب کے بادشاہوں کا, شہنشاہوں کا, شہزادوں کا محل ہوتا ہے. تو یہ جو الزام لگایا وجیہ الدین صاحب نے, جسٹس وجیہ الدین صاحب نے, کہ جناب جہانگیر خان ترین صاحب خرچہ کرتے رہے 30 سے 40 یا 50 لاکھ, انہوں نے آج انکار کر دیا اور پارٹی وجیہ الدین صاحب کو نوٹس کرنے کا سوچ رہی ہے. تو میرا خیال میں یہ کافی تسلی تو ہو جانی چاہیے اپوزیشن کی, کیونکہ اپوزیشن نے اس کو کافی مطلب فلیئر اپ کیا, اچھالا. علی گور بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر, گزارش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, اور یہ جو باتیں ہیں یہ تو چلے وہ لوگ ہیں جس طرح سے وجیہ الدین صاحب نے بات کی, وہ بھی انہی کے گھر کے بھیدی ہیں, ان کی پارٹی میں رہے. اور پھر اکبر ایس بابر صاحب جنہوں نے تو باقاعدہ کیس کیا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے وجیہ الدین صاحب بھی کیس کر دیں اس ایشو کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حوالہ دے رہے ہیں آپ, اگر پرٹیکولرلی اسی کیس کے بارے میں بات کی جائے تو جو میرے بھائی ابھی وہ مطلب ہے کہ وہ کوٹ کر رہے تھے بات جہانگیر ترین صاحب کی, تو انہوں نے بھی یہ تو ڈینائی نہیں کیا کہ ادھر پیسہ نہیں آتا تھا. لیکن ظاہر ہے ایک بندہ اگر خرچہ چلاتا رہے اور اس سے پیسہ لیا جاتا رہے تو پھر وہ مطلب ہے یہ تو پھر ظاہر ہے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں کہ بندے پھر کھل کے تو بات نہیں کرتے. ظاہر ہے ابھی وہ اتنے تعلقات تو خراب نہیں ہوں گے, وہ ہوں گے چونکہ ابھی ریسنٹلی تو ان کو NRO دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو وہ ان کا کیس تھا اور اس میں کس طرح سے ہمارے کیسز میں JIT کس طرح سے بنتی رہی, ہمارے کیسز میں سزائیں کس طرح سے پیناما سے کاماں پہ دلوائیں گی. اور جہانگیر ترین صاحب کو جب NRO دیا گیا تو سب سے پہلے جو ان کے ابھی ریسنٹلی سینیٹر بنے ہیں انہیں مطلب منصف بنا دیا گیا کہ آپ ذرا چیک کریں جی معاملات کیا ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, معاملات بڑے کلیئر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اور FIA نے عدالتوں میں جا کر بیان دے دیا کہ بھائی ہمیں تو اس سے انکوائری نہیں کرنی, مطلب ہے کدھر گئے وہ جو اربوں روپے کے چینی کا پیسہ تھا, کدھر گیا وہ اربوں روپے کا آٹے کا پیسا تھا. وہ ظاہر ہے وہ عمران خان پر انویسٹ ہوتا رہا تو انہوں نے واپس ریٹرن کے طور پر کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ریٹرن زیادہ ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر ان کا سکریو بھی ٹائٹ کر دیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی جتنی بڑی کرپشن اب ہو رہی ہے یا ان 3 سالوں میں ہو چکی ہے, آپ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے, جو نون لیگ کہہ رہی ہے, وہ باتیں تو چلے ایک طرف رکھ دیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک ان کے وزیر ہیں مراد سعید صاحب, ان کے بارے میں ایک انکشاف کیا ہے, وہ آپ کے سامنے, وہ ہم نے تو نہیں کیا. رنگ روڈ کا سکینڈل کو ہمارا بنایا ہوا تو نہیں ہے. اربوں روپے کے کرونا کے فنڈ یہ لوگ کھا گئے, اور وہ پیسہ جو خیرات کے طور کے اوپر پاکستان کو مطلب ہے کہ وہ ملا تھا, اس کی جو آڈٹ پیراز بنے ہیں اور اس میں جو گھپلے اور اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, وہ کوئی نون لیگ یا اپوزیشن نے تو نہیں اس کا ذکر کیا. صرف یہ ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دورہ نظام چلتا ہے. ہم نے آج تک احتساب نہیں کیا, ہم نے آج تک چونکہ ادھر زیادہ ٹائم مارشل لاز رہے, اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں رہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر حکومتیں رہیں, تو اس وجہ سے کر کے ہمیشہ پک اینڈ چوز ہوتا رہا ہے. جو اپوزیشن میں جو پارٹی بالکل صحیح فرما رہے ہیں علی گور بلوچ صاحب, لیکن میرا سوال میں نے شاید جاتی عمرہ پیلس کا بھی ذکر کیا تھا, اس کے مقابلے میں بنی گالا کے اوپر آپ آج بھی, میں اگلے روز سن رہا تھا آپ کے PMLN اور پیپلز پارٹی والے بھی سوالات اٹھاتے ہیں کہ جناب وہ کہاں سے آیا پیسہ.
تو آپ مطلب اس کا تو عشر عشیر بھی نہیں ہے بنی گالا کا گھر جو جاتی عمرہ ہے جو جس کے اندر شاید ایک کارپیٹ ہی میرے خیال میں 10 کروڑ روپے کا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ میں ظہیر صاحب آپ انتہائی محترم میں ظاہر ہے آپ ایک صحافی ہیں اور آپ ماشاءاللہ ایک بڑا آپ کا تجربہ ہے، لیکن اس میں تو چاہے کوئی صحافی ہو یا سیاستدان اس کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. ادھر تو ہر چیز میں ایک لائن ڈرا ہوئی ہے. ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آئین اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کے میڈیا ٹرائل بھی ہوتا ہے، ان کا اداروں میں بیٹھے ہوئے چند مخصوص لوگوں کو پریشرائز کر کے بھی کیا جاتا ہے، اور جو عدلیہ کی کہانیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اب کافی آ چکی ہیں. جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب چیف جسٹس رہے ہیں، ان کا انٹرویو سن لیں. جسٹس صدیقی صاحب نے جو سرعام اس پر بھی آئیں گے یقیناً، اس پر بھی آئیں گے ڈیفینیٹلی. نہیں ہم اس پہ علی گور بلوچ صاحب اس پہ باقاعدہ بات کریں گے، کیونکہ ابھی جو جس کے اوپر باقاعدہ مریم نواز صاحبہ نے جو پریس کانفرنس بھی کر دی تھی چیف جسٹس ریٹائرڈ میاں ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جو آڈیو آئی تھی، اس کے اوپر تو اب ایک کاؤنٹر فورینزک رپورٹ آ گئی ہے اور بہت زیادہ ریپیوٹیبل فورینزک کمپنی نے وہ کہا ہے کہ جی اٹس آل فیک. اس پر بھی بات کریں گے مزید. لیکن جو آپ نے بات کی چینی سکینڈل پر، اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ کل فیصل واڈا صاحب نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں بڑی دلچسپ بات کی، تو وہ بھی بڑی زبردست ہے، اس پر بھی بات. لیکن ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین اب ہم ذرا بات کریں گے ایک تو یہ جو منی بجٹ کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس پر. عزیز دھامرا صاحب، پیپلز پارٹی نے 10 تاریخ کو کال دی تھی پورے ملک میں ریلیز اور پھر شاید اور بھی آگے چلے گا. اب تو بالکل تیاری ہو گئی ہے، کیبنٹ میں پیش ہو گیا ہے اور منی بجٹ آ رہا ہے تو، اور اس میں یقیناً بہت سخت ڈیسیژنز بھی آئیں گے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تو اپوزیشن کا لاہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ باہر تو وہ ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن کیا پارلیمنٹ کے اندر اس کو روک سکے گی؟ کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ تو بلڈوز کروا لیں گے. دیکھیں ضمیر صاحب، یہ جو قانون سازی جس طرح کرتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کے ممبران ان کے کو سلام ہے کہ وہ اس صورتحال میں بھی آ کر اپنا ووٹ ان کو دیتے ہیں. عوام جو ہے وہ پہلے سے ہی زخموں سے چکنا چور ہے، اور زخموں سے چکنا چور عوام کو پھر منی بجٹ کا جو تحفہ دیا جائے گا تو پھر کیا حالت ہوگی اس ملک کے عوام کی، وہ تو آپ دیکھ لیجئے گا. آپ بازاروں کا رخ کریں، یہ پروگرام عاجز دامرا صاحب کی آواز سنائی آئے گی کہ جو بھی پروگرام دیکھے گا وہ روئے گا. ابھی بھی قوم جو ہے وہ رونے جیسی ہو چکی ہے. تو بڑی مایوس کن صورتحال ہے، اور منی بجٹ کے بعد جو صورتحال اس حکمرانوں کے لیے ہوں گی، یہ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سابقہ حکمرانوں پہ تبصرے اور الزام لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے یہ ہوا وہ ہوا. ماضی میں جناب اس ملک میں دہشت گردی بھی تھی، اور ہم نے اس صورتحال میں بھی اس ملک کو سنبھالا. کبھی بھی ہم نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے گروی نہیں رکھا تھا. کبھی بھی منی بجٹ کی صورتحال اس طرح نہیں آتی تھی جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں. آپ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹیم ہے، ارسطو کی ٹیم ہے. اس کے باوجود اگر ملک اس صورتحال سے اگر گزر رہا ہے تو آپ ایک ہی کام کریں، اور وہ یہ کریں کہ اس بات کو مان لیں کہ آپ سے یہ ملک نہیں چلتا. آپ کے پاس نالوں کی ٹیم ہے جو آپ کو اس بحران سے نہیں نکال رہی، بلکہ نالوں کی ٹیم کی وجہ سے اور بھی زیادہ اس عوام دشمن سونامی میں اس قوم کو ڈبویا جا رہا ہے. تو بڑی مایوس کن صورتحال ہے. ہم نے احتجاج کیے اور اس جمعے کو پھر ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہماری مرحلے وار کنٹینیو ایک تحریک ہے. پارلیمنٹ میں بھی ہم بات کرتے ہیں مگر وہاں پر یہ بلڈوز کر جاتے ہیں ساری چیزوں کو. تو پارلیمنٹ سے باہر اب ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور لاسٹ جمعے کو نیشنل ہائی وے کئی جگہوں پہ بند تھا اور یہ عوام کا احتجاج تھا، ریئیکشن تھا. صحیح بالکل عاجز دامرا صاحب. لیکن اب پتہ نہیں ہے کیونکہ عوام کے مسائل کی طرف آپ کے لیے تو خیر اب آپ کی سندھ میں اپوزیشن جو ہے وہ بڑا مشکل وقت لے کر آ رہی ہیں. لیکن چلیں امید کرتے ہیں کہ شاید وہ جو ایکٹ ہے لوکل گورنمنٹس ایکٹ اس کی وجہ سے. لیکن صحیح علی گور بلوچ صاحب، منی بجٹ کو روک پائیں گے پارلیمنٹ میں؟
جی دیکھیں منی بجٹ جو ہے یہ تو سب سے پہلی تو بات روکنے یا نہ روکنے کا تو ایک ایشو الگ ہے، لیکن اگر آپ وزیر خزانہ صاحب کی سپیچ آپ وہ دیکھیں جو انہوں نے پریس کانفرنس بجٹ کے بعد کی تھی شوکت ترین صاحب نے، تو انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہا تھا اور بڑے وثوق سے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اب کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا اس سال۔ تو دیکھیں بات یہ کہ یہ تو اپنی ہر بات پر دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مطلب کوئی چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، ظاہر ہے اپوزیشن بھرپور طریقے سے اپنی حاضری پوری کر کے ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم اس کو روکیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رکوائیں گے۔ چلیں یہ بالکل عظم ہے، لیکن آپ نے جہاں پہ یہ بات کی کہ جھوٹ بولیں گے، الزامات لگاتے ہیں، لیکن میں آپ کو چاہوں گا فیصل واڈا صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے، یہ سن لیں اور عاجز بھائی بتائیں وہ ویڈیو بھی تو چلائے نا ظہیر صاحب، جو انہوں نے جو شوکت ترین صاحب نے جو جس میں بیان دیا تھا کہ بھئی ہم منی بجٹ نہیں لائیں۔ چلیں وہ بھی ہم ڈھونڈ لیں گے، جس دن منی بجٹ آئے گا اس دن وہ بھی چلا دیں گے اور آپ کو کریں گے لینے کی۔ لیکن فیصل واڈا صاحب والی بات آپ سن لیں، کیونکہ جو آپ نے بات کی تھی چینی سکینڈل کی، اس حوالے سے انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے اور بہت کھل کر سامنے آئے ہیں بات، یہ سن لیں۔ میں چاہوں گا کہ عاجز دھامنا صاحب بھی یہ سن لیں تاکہ پھر اس پہ بھی کمنٹ میں لوں گا ان سے۔ فیصل واڈا صاحب کیا کہتے ہیں یہ سن لیں ذرا۔ جی علی گور بلوچ صاحب، یہ جو بات کی ہے فیصل واڈا صاحب نے کہ صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں تھا، جو شوگر کمیشن کی بھی رپورٹ آئی بہت سارے لوگ تھے جس میں مطلب جنہوں نے سمریز ای سی سی میں بیٹھ کر منظور کروائیں، جو کہ اس وقت پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے، ان کو کسی نے کچھ نہیں چھیڑا۔ پھر بہت بڑے شوگر کے جو ٹائکون ہیں وہ بھی ابھی بھی وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب نے تو بہت کھل کر بات کی ہے، تو کم از کم یہ تو آپ اپریشیٹ کریں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسی آوازیں ہیں جو کہ لوگ سامنے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں زہید صاحب، میں بھی الحمدللہ پارلیمنٹیرین ہوں اور مطلب ہے کہ یہ ہمارے بے شمار سابق ممبران اسمبلی ہیں، موجودہ ہیں، مجھ سے تمام زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، لیکن مجھ جیسا بندہ جو ابھی طفل مکتب ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایک سمری پرائم منسٹر نے اپنی کابینہ میں بیٹھ کر اپروو کی، اس کے اوپر وزیر اعظم کے سائن ہیں، اس کی کابینہ کے سائن ہیں، پھر آپ کی فار یور کائنڈ انفارمیشن وہ پیسہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب سے بھی اربوں روپیہ ریلیز کیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ مرکزی حکومت اس پر سبسڈی دیا کرتی تھی، یہ وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے، اور چپ کر کے پنجاب سے بھی پیسہ نکلوا کے اور اس کو جو ہے وہ اپنی جیبوں میں چند جو ان کے دائیں بائیں جو ان کی اے ٹی ایمز ہیں، مافیا نہیں ہے وہ ان کی اے ٹی ایمز ہیں جن کی جیبوں میں ڈالے گئے، انٹینشنلی ڈالے گئے، پرائم منسٹر کے سائن سے ڈالے گئے، وزیر اعلیٰ کے سائن سے ڈالے گئے، تو باقی تو لوگ بعد میں نام آتے ہیں، وزیر اعظم کا تو خود اپنا آتا ہے۔ لیکن چینی کا جو رپورٹ تھی، جو کمیشن تھا، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی اکیلا جہانگیر ترین تو ملوث نہیں ہے۔ بالکل میں وہی بات کر رہا تھا نا کہ یقیناً آپ نے بات کی کہ ایک پورا ایک سائیکل تھا۔ میں چاہوں گا کہ میں کوئکلی ذرا عاجز دھامنا صاحب سے بھی کوئک کمنٹ لے کے تو پھر میں چاہوں گا کہ احمد جواد صاحب اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں۔ عاجز بھائی جی زمین صاحب، میرے خیال میں آپ فیصل واڈا کے آدھے سچ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات پہ تبصرہ لے رہے ہیں، مگر آپ نے جو ابھی پہلے موضوع تھا مہنگائی کا، اس سے فواد چودھری نے کیا کہا ہے کہ جو 4 روپے 3 روپے والی دوائی اگر 7 روپے میں ملے گی تو کیا ہوگا، کون سا طوفان آ جائے گا؟ اگر یہ اس کے دور میں مہنگائی ہو رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ان کی صحت حکمرانوں پہ، کیوں چلا رہی ہے عوام؟ وہ بھی اس نے، اور ایک اسٹیٹمنٹ پھر ایک بہت ہی سابق جج صاحب جو خود انٹرا پارٹی میں جج بنے ہوئے تھے، وجیہ الدین صاحب، انہوں نے کیا بات کی ہے، وہ ہم پہلے سیگمنٹ میں بالکل عاجز بھائی ڈسکس کر چکے ہیں۔ دیکھیں میں نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا تھا، اس پہ جہانگیر ترین صاحب کا ٹویٹ آ گیا، انہوں نے کہا قطعی طور پر میں کوئی ایک پیسہ نہیں دیا۔ نہیں ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں؟ نہیں انہوں نے کہا but I never gave a penny for the household expenses of بنی گالا۔ چاند سے جہاں نہیں پکڑا۔ دیکھیں مس یوز آپ جو چندہ اور فنڈنگ، ان سے زیادہ کون چاہے، اور چیز پاکستانیوں سے جو آپ نے چندے لیے اور جو اکاؤنٹ فیک ہیں، ایس اکبر کیس ہے، اس پہ آپ اس پہ کیوں لے رہے ہیں؟ صحیح ان سے بادشاہ ہے بھائی، اس بات میں ان سے کوئی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ واڈا نے کی ہے علی گور بلوچ صاحب کی، میں اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے
کہ واڈا صاحب کو یہ بھی بولنا چاہیے تھا کہ جو اپروول تھی چینی کی باہر بھیجنے کی وہ کس شخص نے دی. سر جی اس کے خلاف عاجز بھائی اور علی گور بلوچ صاحب آپ کو بھی معلوم ہے کہ وزیر اعظم مطلب ایک ای سی سی ایک پروسیس ہوتا ہے, اس سے ایک چیز سمری ہوتی ہے, کیبنٹ بیٹھ کے اپروو کر دیتی ہے, پرائم منسٹر اپروول دیتا ہے. اب ان کو تھوڑی معلوم تھا کہ یہ ہو جائے گا, اور اس طرح کی بہت ہزاروں چیزیں آپ لوگوں کے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں. بالکل احمد جواد صاحب, یہ فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی ہے اس میں ہے تو دم تو ہے. ای سی سی سے پہلے مطلب رزاق داؤد صاحب جیسے بندے بیٹھ کے پہلے اس کی اپوزیشن میں جاتے ہیں, پھر وہی کہتے ہیں نہیں یہ زبردست ہے, یہ تو ایکسپورٹ ہو جانی چاہیے. پھر خسرو بختیار صاحب ابھی بھی وزیر ہیں, انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. دیکھیں فیصل واڈا نے جو بات کی ہے ان پرنسپل یس, اگر چینی سکینڈل میں اگر کچھ لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے تو اس کی اپروول کروانے میں جو بھی حکومت کی مشینری میں سے جو بھی انوالو ہے, چاہے وہ بیوروکریسی میں سے ہے, چاہے وہ سیاستدانوں میں سے ہے, یقیناً وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک اگر کہیں پہ بھی انکمپیٹنس اور کرپشن ہوگی تو ظاہر ہے یہ ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ عمران خان کی ہمت ہے کہ وہ اپنی حکومت میں انہوں نے اس قسم کی کمیشن اور انکوائری کرائی کہ جبکہ ان کو پتا تھا کہ انگلیاں جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے بھی اٹھیں گی. اور اس سے پہلے بھی شوگر کے ہر سال سکینڈل ہوتے تھے لیکن دبا دیے جاتے تھے انڈر دا کارپیٹ. یہ پہلی دفعہ اس چیز کو سامنے لائے گئے اور اس کا کم از کم فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے اور تمام ادارے بھی جو ہیں اس حوالے سے کانشیس ہیں کہ چینی کے حوالے سے اس ملک میں کتنے ڈیکیڈ سے جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جا رہا تھا ان مافیا گروپس کو. میرا خیال ہے کم از کم لیکن فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ ایک شخص کو سزا کیوں ملی ہے یا جو بھی جنہوں نے منافع کمایا, میرے خیال میں تو کسی کو بھی سزا نہیں ملی. کسی کو ملی ہے؟ دیکھیں جہانگیر ترین کے اوپر بیسیکلی ان کا اشارہ ہے کہ ان کے اوپر کافی اس کے حوالے سے پریشر رہا اور جس میں وہ ایک طرح سے پی ٹی آئی سے کٹ آف بھی ہو گئے, کچھ آئسولیٹ سے ہو گئے. تو یہ چیزیں اس حوالے سے وہ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن علی گور بلوچ صاحب نے کہا کہ ان کو این آر او بھی دلوا دیا, ان کو بھجوا دیا. لیکن وہ تو علی گور صاحب کا مرضی ہے, وہ جس کو مرضی ہے یہ نہیں کہہ دیا کہ نہیں کچھ نہیں ہے اس میں. دیکھیں این آر او والی بات تو کوئی نہیں ہے اس میں, اور جو بھی کوئی اس میں انوالو ہے یا انوالو تھا اور جس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ رسپانسبل ہیں. اور اس کے حوالے سے جو بھی فیکٹس ہیں سامنے آنے چاہیے. اپوزیشن کا کام ہے منی بجٹ پہ تھوڑا سا کہ وہ منی بجٹ دیکھیں, دیر ول آلویز بی اے منی بجٹ اگر آپ کی پیٹرول کی پرائسز جو ہیں ان میں ایکسٹرا آرڈنری فلکچویشن ہوتی ہے, کیونکہ ایک ایسا کنٹری جس کا امپورٹ بل کا ایک بڑا حصہ پیٹرول کے اوپر ہوتا ہے, جب اس میں اتنی بڑی ڈیویشن ہو جائے تو آپ کو ظاہر منی بجٹ لانا پڑتا ہے. اور ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ ایک ڈبل جو ڈس ایڈوانٹیج پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھنے سے ہماری انرجی کی پرائسز پر ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے, اس لیے کہ آپ کے انرجی کے پروجیکٹس جو ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ پیٹرول سے بجلی پیدا کرتے ہیں یا گیس سے بجلی پیدا کرتے ہیں, اور ان کی قیمتوں میں فلکچویشن ہوتی ہے, انرجی کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں. تو جب پیٹرول اور انرجی دو اہم فیکٹر جو ہیں, جو کہ چاہے کوئی لوکل پروڈکشن ہو چاہے وہ کوئی عام انسان کی زندگی ہو, اس کے اوپر افیکٹ ڈالتے ہیں, تو جب یہ دو چیزوں میں چینجز آئیں گی تو آپ کا بجٹ تو پھر وہ والا نہیں چل سکتا جو آپ نے پلان کیا تھا, جس قیمت کے اوپر آپ نے پیٹرول کو کیا. اوور آل ایک بالکل منی بجٹ ہے جس میں مطلب جو زیرو ریٹڈ تھی سیلز ٹیکس اشیاء ان کو دوبارہ سیلز ٹیکس رجیم میں لے کے آیا جا رہا ہے, اور وہ مطلب ہزاروں کی تعداد. ظاہر ہے کہ جو فرق آپ کو ایک پیٹرول کی صورت میں یا انرجی کی صورت میں آپ کو جو ڈیفیشنسی ہوگی اس کو اب میٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکسز لگانے پڑیں گے. ریونیو تو وہ پورا کرنا ہے نا آپ نے, اگر آپ نے اس حکومت کا نظم و نسق چلانا ہے تو وہ آپ کو بجٹ تو چاہیے. اب وہ بجٹ جب آپ پیٹرول کی پرائسز میں چینجز آتی ہیں اور آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا لیٹ سے کہ $100 کا بجٹ ہے, اب وہ بجٹ $200 پہ چلا گیا پیٹرول کی وجہ سے, تو وہ اب جو شارٹ فال ہے اس کو کیسے آپ پورا کریں گے؟ آپ کو ٹیکسز بھی لگانے پڑیں گے. ڈیفینیٹلی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب بجٹ ڈاکومنٹ تیار ہوتا ہے
تو اس میں یہ ساری فیوچر کی چیزیں کوشچنز رکھے جاتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا, اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا. نہیں, اتنا کوشچن تو نہیں رکھا جا سکتا نا کہ چلیں نہیں, لیکن اب پوری سیلز ٹیکس رجیم کو آپ دوبارہ مطلب ری انوینٹ کر رہے ہیں کہ جی مطلب جو زیرو سیلز ٹیکس تھا اس کو دوبارہ سیلز ٹیکس میں, تو وہ تو ایک بالکل بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے نا. لیکن آئی انڈرسٹینڈ ریونیو جنریشن سے ہی آپ نے اس گیپ جہاں پہ روپی ڈالر پیرٹی اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہو جب بجٹ آیا تھا, اس کا بھی امپیکٹ ہے یقیناً. بٹ وی ہوپ کہ جس طرح شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ اس منی بجٹ آنے کے باوجود 1-2 مہینے تک جو ہے بہت بہتری آ جائے گی اور مہنگائی میں کمی واقع ہوگی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. ناظرین, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صادق صاحب, سابق اسپیکر قومی اسمبلی, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, لنڈن میں میاں نواز شریف صاحب سے ملے اور انہوں نے کیا گفتگو کی میڈیا سے, یہ ذرا سن لیں. جی, میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی. میں نے جو وہاں کے حالات دیکھے وہ بتائے اور بہت سے ایشوز کے اوپر گفتگو ہوئی. ڈسکشن تو ہر چیز پہ ہوتی ہے کہ اگر ان ہاؤس کیا جائے, اگر اسپیکر صاحب کے خلاف کیا جائے, چیئرمین سینٹ کے کیا جائے, پرائم منسٹر کے کیا جائے, پنجاب کیا جائے, یہ چیزیں تو ڈسکشن میں رہتی ہیں, چلتی ہیں, بیکاز آپشنز ڈسکس ہوتے ہیں. احمد جواد صاحب, ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں, آپشنز بھی ڈسکس ہو رہی ہیں, اور یہاں پہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے نام بھی آنا شروع ہو گئے ہیں وزیر اعظم کے لیے. اچھا, اس میں ضمیر صاحب میں بڑا میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت کے اوپر یکا یک کسی ٹی وی چینل کے اوپر, یکا یک کسی ٹاک شو میں, یکا یک ایک اینکر پرسن جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ نون لیگ کا پرائم منسٹر کون ہوگا. اب نہ تو کوئی آگے الیکشنز ہیں بھی اتنے قریب, نہ کوئی اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, یہ یکا یک کیسے ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ آپ بھی اس کو ذرا سوچیں کہ صاحب بھی وہاں پہ آپشنز ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان ہاؤس چینج ہوگی. دیکھیں, جو ایاز صادق صاحب بات کر رہے ہیں نا, وہ تو کوئی نئی بات نہیں. چلیں آپ پہلی بات کمپلیٹ کر لیں نا. جو میں پرائم منسٹر والی بات کہہ رہا ہوں نا, میں اس کے اوپر مجھے تھوڑی سی ایک میرے ذہن میں آپ کو کیا لگتا ہے سوال ابھرتا ہے, ٹائمنگ کیا ہے, ایسی کیا ٹائمنگ ہے؟ یہ تو دیکھیں, جرنلسٹ کا کام ہے سوچنا. میں تو اس کو صرف ایک دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ سوال کس طرح سے بنتا ہے. سوال یہ تو ہو سکتا ہے کہ نو کانفیڈنس لے کے آنا ہے, جی بالکل ٹھیک ہے, آپ اپوزیشن ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں ایسا, اور آپ سوچتے بھی رہے ہیں. تحریک چلانی ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے دھرنا دینا ہے, بالکل ٹھیک ہے. استعفے دینے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے سیمینار کرنا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. یہ تو اپوزیشن کا کام ہے نا. لیکن یہ ایک دم سے یہ ڈسکشن کہاں سے آ گئی کہ پی ایم ایل این کا اگلا امیدوار جو ہے, اگلا امیدوار کون ہوگا؟ چلیں علی گور بلوچ صاحب سے پوچھتے ہیں, لیکن پہلے عاجز دھامڑا صاحب سے پوچھ لوں, کیونکہ میں نے اوپننگ میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر یہاں بننے کے لیے یہاں وفاق میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی بھی تو ہو سکتی ہے. تو آج کل یہ میڈیا پہ اور خاص طور پہ یہ سرکلز میں کیوں ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ پی ایم ایل این کی جو ہے وہ وزیر اعظم کون بنے گا؟ عاجز دھامڑا صاحب, آپ نے ایاز صادق صاحب کی بھی بات سن لی. آپ لوگ کہتے رہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے, وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈسکس کیا لندن میں. تو یہ کیا آپ لوگ کسی ریس میں نہیں ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر کی بات نہیں ہوتی کہ پیپلز پارٹی سے کون پرائم منسٹر بنے گا؟ دیکھیں, یہ قبل وقت بات ہے, اور جہاں تک ابھی پی ڈی ایم کے حوالے سے ظاہری ہمیں نکالا گیا تھا, اور اس جس نقطوں کے حوالے سے ہمیں نکالا گیا تھا وہ الحمدللہ پالیسی پیپلز پارٹی کی آج بھی کنٹینیو تھی, اور اس کو اسٹیمپ بھی کیا گیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے بالکل ٹھیک کہا تھا. مگر وہ ظاہر ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنتے. پرائم منسٹر کون بنے گا, یہ ہر پارٹی کا اپنا انٹرنل ایک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ کون بنے گا کون نہیں بنے گا. یہ میرے خیال میں پارٹیوں کے اندرونی معاملات ہیں, اور میں کم سے کم اس پوزیشن میں نہیں کہ میں اپنے لیے یہ بتا سکوں پارٹی کے حوالے سے کہ کون ہے. ہمارے میں یک رائے ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو اس لیے ہمارے اندر تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ فلاں ہے یہ یا وہ تو یکجا بات ہے. ادروائز اگر دوسری پارٹی کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے تو وہ ان کی نمائندگی آپ کے پروگرام میں موجود ہے, وہ جواب دے سکتے ہیں. صحیح, چلیں علی گور بلوچ صاحب. کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی کا؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. دیکھیں, پیر میں یوسف زاں گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ جو ہے وہ چیئرمین بلاول اور مشاورت سے کیا جاتا ہے وہاں پہ.
علی گور بلوچ صاحب، جی سر جی یہ کیا ڈیبیٹ کیوں شروع ہوئی ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم پی ایم ایل این میں سے؟ مریم نواز صاحبہ کا نام لیتا ہے ایک گروپ شہباز شریف صاحب کا نام لیتا ہے. دیکھیں ظہیر صاحب، یہ تو مطلب ہے کہ بڑی ہی مطلب 30 سال پچھلے سے سن رہے ہیں. یہ وہی پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ شریف خاندان کے درمیان کوئی دراڑے ہیں، کوئی یہ ہو سر گیا ہے. خاندان کے درمیان دراڑے کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. آپ کے سینئر لیڈر ایک لیڈر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں. اگر آپ میری بات مکمل ہونے دیں تو میں آپ کی بات کا ہی جواب دے رہا ہوں، اسی طرف ہی آ رہا ہوں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ مطلب ہے کہ ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، اور دوسرا پھر یہ بھی پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں پرائم منسٹر بن جائے گا، فلاں بنے گا. دیکھیں ایک بڑی سمپل بات ہے کہ ایک تو الحمدللہ مطلب ہے کہ شریف خاندان جو ہے، میاں نواز شریف صاحب کی زیر قیادت جو ہے وہ بالکل مطلب ہے کہ متحد ہے. پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی زیر قیادت متحد ہے، وہی ہمارے قائد ہیں. شہباز شریف صاحب کے بھی وہی قائد ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بھی وہی قائد ہیں. اور جو فیصلہ بھی میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے بارے میں مشاورت کے بعد پارٹی لیڈرشپ سے جو بھی فیصلے کرتے ہیں ان کو منوان تسلیم کیا جاتا ہے. سر میں نے اس پہ تو کنٹیسٹ ہی نہیں کیا علی گور بلوچ صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سینئر لیڈر سابق وزیر اعظم آپ کی پارٹی کے وہ کہتے ہیں کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب بنیں گے، دوسرے ایک سابق گورنر آپ کے کہتے ہیں کہ جی نہیں مریم نواز صاحبہ بھی اہل ہیں اور وہ ان کے نزدیک وہی بنتی ہیں پرائم منسٹر. میں تو یہ بات کر رہا ہوں شاید خاقان عباسی صاحب ہوں یا اپنے جاوید لطیف صاحب کا حوالہ دیا. محمد زبیر صاحب کا جی جاوید لطیف صاحب نہیں محمد زبیر صاحب نے یہ بات کی ہے. محمد زبیر صاحب نے بھی سوری. تو بات یہ ہے کہ فائنلی یہ دیکھیں نا، کوئی بھی اپنی رائے دے سکتا ہے، پارٹی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فائنل فیصلہ اچھا یہ ڈسکشن شروع ہو گئی بھی ہے کہ پرائم منسٹر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت جلدی معاملہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو بڑی سمپل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کی پہلی ترجیح تمام کارکنان کی خواہش اور ہماری کوشش اور ہماری دعائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس بات پر 99.9% جو ہیں وہ پر امید ہیں کہ جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں اس سے میاں نواز شریف صاحب کلیئر ہوں گے اور وہی پرائم منسٹر. اچھا وہی پرائم منسٹر بنے. اور اگر مجھے صرف اتنا بات بتا دیں کہ کوئی آپ اتنی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب بس یہ اگلے 3 مہینے 6 مہینے میں کوئی بدلنے والا موسم ہے؟ دیکھیں جو جس طرح سے حکومت کے حالات ہیں اور جس طرح سے جو حکومت معرض وجود میں آئی ہے، یہ تو دیکھیں نا بڑی ادھار کی بیساکھیوں کے سارے کھڑے ہیں. اور جو ملک میں اس وقت مہنگائی اور کرپشن اور تباہی اور بہت ساری ریزنز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. جو آپ دونوں نے باتیں کی، میں چاہوں گا 30 سیکنڈ احمد جواد صاحب، کیا کوئی ماحول تبدیل ہو رہا ہے، کوئی چینج ہو رہی ہے، یا یہ ڈرائنگ روم پاور کوریڈورز میں یہ کہانی ہے؟ ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے پرسیپشن تو ضرور کریٹ کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کہاں سے یکا سوال پیدا ہو گئے. اصل ڈسکشن تو یہ ہے کہ اپوزیشن نے 23 مارچ اپنی ایک ٹائم لائن رکھی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 مارچ تک تو کچھ نہیں ہے. 23 مارچ کو یہ کیا کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، بتائے گا. بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب، علی گور بلوچ، عاجز دھامڑا صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.